बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ऐसी बातें करती है कि जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं होती। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हम सऊदी अरब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि हम खित्ते में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स को अस्पताल लाते हुए डरते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गए, और एक सिचुएशन पैदा हो गई कि कारकुन निकल आए थे। वो तो जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे कंट्रोल करती है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पोल खोल दिया। हत्ता कि उनके अपने रिपोर्टर्स ने ये कहा कि जनाब लोग तो 1 किलोमीटर दूर थे और ये पार्टी के कारकुन नहीं थे, ये कोई झंडे लेकर नहीं आए थे, ना ही पार्टी की जानिब से कोई कॉल दी गई थी, बल्कि ये तो फैमिलीज थी जो अपनी मर्जी से निकल कर आ गए कि शायद इमरान खान की कोई झलक देखने को मिल जाए। और जो लोग ज्यादा करीब भी थे वो भी 1 किलोमीटर दूर थे, और अगर लोग सड़कों के किनारों पे खड़े थे तो वो एक झलक देखना चाहते थे इमरान खान की, और कोई बात नहीं थी। इससे पहले जब भी इमरान खान को मुंतकिल किया गया या अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो खामोशी के साथ छुपा कर लाया गया। ये पहली मर्तबा था कि लोगों को पहले से आइडिया था कि इमरान खान अब यहां से गुजरेगा, तो ये तो ऑब्वियस था कि लोगों का रश लगेगा। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं आवाम के अंदर, अब वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आगे निकल गए, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने को तो हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, लेकिन हम साबिक वजीर आजम को अस्पताल तक नहीं ला सकते ट्रीटमेंट के लिए। बातें हमारी कितनी बड़ी हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है कि आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अब भी इमरान खान पाकिस्तान में सियासी लीडरों में सबसे ज़्यादा मकबूल है, और लोग उसके साथ बदस्तूर उसी तरह खड़े हैं जैसे माजी में खड़े थे। तो ये तो उन्हें पता चल गया, जैसे एकदम पूरा माहौल बन गया था पाकिस्तान में, सबकी तवज्जो का मरकज इमरान खान था, सबकी तवज्जो का मरकज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल था। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि सारा कुछ करने के बावजूद वो लोगों के जहनों से इमरान खान के नक्श नहीं मिटा सके। अब आ जाए नाज़रीन एक बड़ी बारीक चीज के ऊपर। हर बंदा ये सवाल कर रहा है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यही बात पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, और क्या इमरान खान साहब की बहनें जो बात बता रही हैं इसके अलावा भी कोई बात है जो बताई जाए। ये हुकूमत ने पहले कहा, उसके बाद वो मुकर गए। पहले कहा अस्पताल लाया जाएगा, फिर अचानक से जजेस ने फैसला दे दिया, फिर खबर आती है कि फैसले पे अमल होगा, फिर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारा कुछ क्या हुआ, मैं आपके सामने हकीकत रखता हूँ, लेकिन पहले मैं 2 लोगों की बात आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब, ये इन्हीं की खबर से सारा मामला शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की आंख का इलाज शुरू हुआ। तो असदुल्ला खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान के लिए ट्रैप बिछाया गया था जिससे इमरान खान बाल बाल बचकर निकल गए हैं। कहा जाता है कि इमरान खान भी जेल से तंग आकर अस्पताल रह रहे हैं, यानी ये कहना था कि वो जेल से तंग आ गए, वो भी अस्पताल में आ गए हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब आखिरी वक्त में कहा गया कि आपको एक अरेंजमेंट या डील के तहत अस्पताल ले जा रहे हैं, आपने वहां रहना है, तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल जेल काट ली है, अब मैं डील का दाग लेकर नहीं जाना चाहता। और ये आपको किसने इख्तियार दिया है, वो कौन है जो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटियां देता फिर रहा है? ये तो असदुल्ला खान साहब ने खबर दी। देखिए कुछ चीजें और भी हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन जावेद हाशमी एक बहुत तजर्बाकार, जीरक और पुराने सियासतदान है। वो क्या कहते हैं, जरा गौर से आपने ये अल्फाज सुनने, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फाज की गहराई क्या है और एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं थोड़े से अल्फाज में। उन्होंने कहा आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसी तारे अनकबूत में वो खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी जो जाल इन्होंने बिछाया आसिम मुनीर ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी में, वो इस जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जमातें अपनी हैसियत जानती हैं, सूबे बन गए तो इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। आसिम मुनीर तुम किस किस से लड़ोगे? पठानों से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, कश्मीरियों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पंजाबियों से लड़ोगे, लड़ लो, नहीं हरा सकते। उस्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खानम, आपका भाई इमरान खान आसिम मुनीर के इस दामे फरेब में नहीं आया। ये भी वही बात कह रहे हैं कि इमरान खान बाल बाल बच गया, दामे फरेब में नहीं आया। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, और इसमें इमरान खान की अपनी जुर्रत तो थी, कुछ हम फकीरों की दुआएं भी शामिल हैं। तारीख अपना रुख मोड़ चुकी है, और अब हिम्मत मर्दा मदद खुदा उन्होंने लिखा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी। देखिए सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इमरान खान साहब की फैमिली क्या चाहती है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
اپنے آپ کو آپ عمران خان کی جگہ رکھیں اور آپ سوچیں کہ آپ کی بہن کو آپ کی یہ حالت پتہ چلے تو وہ کیا کرے گی. وہ صرف ایک ہی کوشش کرے گی کہ میرے بھائی کو ہاسپٹل لے کر جاؤ, اس کا پراپر علاج کراؤ, سیاست گئی بھاڑ میں. وہ یہی کرے گی. اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں کیا. اب عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کے ساتھ جو بات چیت کی تھی نا, وہ بات چیت ہو رہی تھی ریکارڈ. اور ابھی جو نجم سیٹھی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان صاحب باقاعدہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر کے بارے میں, اور یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, سنتا تو سنے. تو عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کو جو کچھ بھی کہا, اور اس کے بعد جو لوگ باقی ملنے کے لیے آئے عمران خان صاحب کو, ان کے سامنے عمران خان صاحب نے جو جو باتیں کی تھیں وہ باتیں نہ صرف ریکارڈ ہو رہی تھی بلکہ وہ باتیں سنی بھی جا رہی تھی. اب اس میں نا ایک رپورٹ انہوں نے بنائی, یعنی جو سننے والے تھے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اعلیٰ سطح پہ اوپر تک بھجوائی کہ جناب ہماری رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب اسپتال میں جا کے اپنا علاج تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے. ان کا علاج اور ضروری ٹریٹمنٹ جب ہو جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب واپس اسپتال سے جیل جانے کا مطالبہ کر دیں, اور اس مطالبے کے بعد اس فیور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر کوئی فیور عمران خان کو دی جا رہی ہے. عمران خان کا قد بڑھ جائے گا, لوگوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا, ان کی تحریک زور پکڑ جائے گی, لہذا پھر اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا گیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا, اسپتال میں رکھا جائے گا, تو عمران خان صاحب نواز شریف اتنا خاموش ہو جائیں گے, وہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو مل کر کہی ہیں اور جو باتیں انہوں نے باقی لوگوں سے کی, یہ رپورٹ بنائی گئی کہ نہیں, یہ 9 مہینے کی قید تنہائی اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. ابھی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو جیسے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ڈالیں گے, یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس ریئیکٹ کرے گا اور یہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہو جائے گا اور پبلک کو بھی زیادہ تگڑا کر دے گا. لہذا پھر انہوں نے اپنا پلان تبدیل کیا. یہ ایک جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ساری چیز کو دیکھنا ہوگا. اور یہ میرے ایک سورس نے مجھے بتایا کہ ایکچولی چیزیں طے کر دی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ رابطے میں تھے اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کسی ایسی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہوئے. عمران خان اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مگر وہ اس کے لیے اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ نواز شریف بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, جبکہ پورا سسٹم اور نواز شریف, ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان نواز شریف بن جائے. لیکن عمران خان نے خود بھی کہا اور وہ بن بھی نہیں رہے, وہ کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں بنوں گا. ایک اور چیز ناظرین کہ اگر واقعی حکومت کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی, ایک معاملہ یہ بھی ہے نا جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ مجھے محمد مرسی کی طرح مار دیا جائے گا, محمد مرسی کے ساتھ جو ہوا اسی طرح اس کو سلو قتل کر دیا گیا تھا, مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. مرسی کے اوپر ہم پورا ایک وی لاگ کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ مرسی کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, اور عمران خان اور مرسی کے معاملات میں کس طرح کی مماثلت ہے, یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ جو واقعی حکومت اگر کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اگر تو حکومت کچھ نہیں چھپانا چاہ رہی تو ڈاکٹر فیصل سلطان بھی پیمز اسپتال پہنچائے جا سکتے تھے. ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا علاج ہوتا تو وہ کچھ سوالات اٹھاتے, کچھ چیزیں پتہ کرتے. لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان کو یرغمال بنایا گیا, پہلے جیل میں اور پھر اس کے بعد شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کئی گھنٹے رکھنے کے بعد صبح انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے, آئیں آپ کو ہم چھوڑ آتے ہیں. تو ان کو لے جا کے اڈیالہ جیل کے باہر جہاں گاڑی کھڑی تھی وہاں چھوڑ دیا گیا. یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ کیا گیا. یہاں سے آپ کو اس بات کا اچھی طرح آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ حکومت کچھ نہ کچھ تو چھپانا چاہ رہی, کچھ ایسا ہے میڈیکلی جو وہ نہیں چاہتے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کے سامنے کچھ چیزیں آئیں. دنیا پوری میں عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. میر وائز عمر فاروق جو حریت رہنما ہیں بھارت میں, مقبوضہ کشمیر میں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کے حقوق یونیورسل ہیں, عالمی سطح پہ ہیں, جو جغرافیہ, حکومت یا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے, چاہے وہ بھارت ہو, پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو. قید میں موجود افراد کے ساتھ وقار اور انسانیت کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے. انہیں مناسب طبی سہولیات, خاندان اور قانونی مشیر تک رسائی اور منصفانہ عدالتی عمل ملنا چاہیے. عدالتی احکامات کا احترام اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے. سیاسی اختلافات کبھی بھی کسی قیدی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا جواز نہیں بن سکتے. یہ بات کی ہے میر وائز عمر فاروق نے. عالمی سطح پہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں بہت سارے رہنما, بہت سارے سیاستدان, بہت سارے جرنلسٹ, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہر طرف سے عمران خان صاحب کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں.
لوگ لیٹرز لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو ظلم کیا گیا ہے نا، اس نے پورا کا پورا سینیریو تبدیل کیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس سے بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں جو لوگ مفاہمت پہ یقین رکھتے تھے تحریک انصاف میں، ایک گروپ ایسا بھی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. ہر جگہ پہ، ہر جماعت میں، ہر گروپ کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ سخت تیر ہوتے ہیں، کچھ نرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا. تو تحریک انصاف میں جو لوگ مفاہمت پر یقین رکھتے تھے، یہ 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. اور یعنی ان کا ابھی بھی موقف ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہی ہو. 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ان کی جو کوششیں ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے. جبکہ جو مزاحمتی گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس کا بیانیہ درست ثابت ہو رہا ہے، اس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ثابت ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ سہیل آفریدی کو تیاریاں تیز کرے اور اپنی تحریک کو تیز کرے، تو پھر سہیل آفریدی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر پاتی ہے یا نہیں. کیونکہ جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ آیا تھا تو وہ عین موقع تھا جب ایک تحریک کھڑی کی جاتی، زور لگایا جاتا، سارے نکلتے، شور مچاتے اور بے شک خیبر پختونخوا کو بند کر دیتے، کچھ بھی کرتے. عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب مجھے قید تنہائی میں ڈالا جائے تو صوبہ بند کر دینا، تو انہوں نے تب صوبہ بند نہیں کیا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے کہیں وہ نہیں کی گئی. تو سہیل آفریدی کو یہ دباؤ تب ڈالنا چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، صوبائی حکومت کو ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انڈور احتجاج کیا اور اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی موقع ہے، سہیل آفریدی کے پاس ابھی بھی موقع ہے. وہ اس موقع سے فائدے اٹھا کر نوجوانوں کی بڑی تعداد کو، یعنی ملینز کے اندر وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں جائیں، گلی محلوں تک اپنے نوجوانوں کو بھیجیں، تمام وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں، اپنے ساتھ جتنے نوجوان ہیں کسی کو سانس نہ لینے دیں، سب کو بھجوائیں ایک ایک ضلع کے اندر. آگے ضلع کے اندر کمیٹیاں بنائیں، تحصیلوں کے اندر کمیٹیاں بنائیں، یونین کونسل کے لیول تک جائیں، ہر گلی محلے میں وارڈ تک پہنچیں اور ہر جگہ کے اوپر نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان کی رجسٹریشن کریں، ان کو ان کی ڈیوٹیاں بتائیں اور بالکل آرگنائز طریقے سے نکل کر آئیں. یہ ملینز کے اندر لوگ نکل آئیں گے. یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اگر اس کے لیے بھی کوئی بندے نہیں نکال سکتا نا، تو پھر اس کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نہیں نکال سکتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں، سہیل آفریدی کی ڈیوٹی تو بہت بڑھ گئی ہے اور اب مزاحمت والے آگے بھی آگے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، ایک تو تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ ایک توہین عدالت کی پٹیشن بھی ڈالی جائے گی، وہ آج کے دن میں ہی ڈالی جائے گی، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. بہرحال اپوزیشن اکٹھی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں، اور اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی، حکومت کی کافی برائیاں کی گئیں، دہشت گردی کے معاملات پہ بات کی گئی، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی بات کرتے رہے ہیں. لیکن کیا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے اس اتحاد کے ساتھ مل کر کوئی بڑی کارروائی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کچھ سخت بیانات دیے ہیں اور بڑے سخت بیانات دے کر انہوں نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. مگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ فضل الرحمان صاحب پچھلی مرتبہ دھوکہ کھا گئے تھے، اس مرتبہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. وہ بڑا پکا ہاتھ ڈالنا چاہیں گے اور انہیں یقین دہانی کروائی جائے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کروائی جائے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں ان کی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جو نشستیں ہیں ان پہ ایک اچھا اتحاد ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بن جائے، تو پھر وہ اس تحریک کا حصہ بنے. فضل الرحمان صاحب الیکشن کی سیاست کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں ان کے زیادہ سے زیادہ اراکین ہوں اور حکومتوں کے اندر ان کا حصہ ہو. تو وہ ان کا مطمئن نظر وہی ہوتا ہے، وہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں رہنا چاہتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا، وہ چاہیں گے اور وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑنا ہے، اگر ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد بن جاتا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. بہرحال فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست بالکل ویسی نہیں ہے جیسی عمران خان صاحب کی سیاست ہے، فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹس کو کی سیاست ہے. لیکن اس وقت کیونکہ مفادات سب کے ملتے ہیں تو یہ اکٹھے مل کر بھی چل سکتے ہیں. ناظرین، دنیا بھر میں جو میڈیا ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے والے نئے بے مثال اختیارات کی جو خبریں ہیں وہ چھپی ہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر پا رہا. حالانکہ فیلڈ مارشل پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے ہیں قانونی طور پہ، اور فوج کے اندر ان کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے ہیں. میں ان اختیارات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. آپ اختیارات کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ مسلح افواج پر جو اہم اختیار تھا سول حکمرانوں کا یا سویلین حکومت کا جو اختیار ہوتا تھا مسلح افواج پر، یہ 53 سال بعد بڑی خاموشی کے ساتھ اسے سرنڈر کر دیا گیا عاصم منیر صاحب کے سامنے. ڈیفنس فورسز کا ایکٹ 2026 اس کی منظوری سے پہلے رولز آف بزنس 1973 میں مسلح افواج، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے 3 سٹار یعنی لیفٹیننٹ جنرل، ایئر مارشل، وائس ایڈمرل تک کے تمام افسران کے کئی اہم معاملات میں صدر اور وزیر اعظم کی مشاورت اور منظوری لازم تھی.
یعنی صدر کا اور وزیر اعظم کا حصہ ہوتا تھا بڑی بڑی تعیناتیوں کے اندر فوج کے تینوں شعبوں میں، بحریہ میں، آرمی میں اور ایئر فورس میں. لیکن حالیہ قانون کی منظوری کے بعد یہ تمام اہم اختیارات چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے سپرد کر دیے گئے ہیں. اب نئے بننے والے رولز آف بزنس نہایت اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت ساری پوسٹنگز آنے والی ہیں، بہت ساری ترقیاں آنے والی ہیں. تو یہ سارا کا سارا اختیار سیاستدانوں سے لے کر اور سویلین حکومت سے لے کر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طاقت کی بھوک اور لالچ یہ کم نہیں ہو رہی. وہ لگاتار ہر 2-4 ہفتے کے بعد ایک نیا طاقت کا انجیکشن لگاتے ہیں، کبھی استثناء، کبھی ایکسٹینشن، کبھی ایک قانون، پھر سی ڈی ایف کا عہدہ، پھر فیلڈ مارشل کا عہدہ، اور اب سی ڈی ایف کو جس نوعیت کے اختیارات مل گئے ہیں یہ تو بے مثال طاقت ہے. پوری دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. ناظرین، احمد فرحات صاحب کے بارے میں دوبارہ بات کروں گا. میں نے اکثر بات کی ان کے بارے میں اور مجھے ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ احمد فرحات بہت قیمتی آدمی ہے. یعنی انسانوں کے ہجوم کے اندر کوئی ایک ہوتا ہے نا جو سب کا درد لے کر پھرتا ہے، تو احمد فرحات ان میں سے ایک ہے. وہ ہر پاکستانی کا درد محسوس کرتا ہے، ہر غریب کا درد محسوس کرتا ہے اور اس کو الفاظ میں ڈھالتا ہے. یہ اس کا فن ہے، یہ اس کا ہنر ہے، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے. تو احمد فرحات کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اب ان کی وائف نے بتایا کہ احمد فرحات نے بھوک ہڑتال کر دی ہے. لگ بھگ 2 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، اور ان کے وائٹلز تیزی سے گر رہے ہیں، صحت ان کی بگڑ رہی ہے. مطالبہ ان کا کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے انہیں قید کروایا ہوا ہے نا انہی کے حوالے کر دیا جائے. یعنی احمد فرحات کہتے ہیں کہ پولیس کو چھوڑو، جیل جول کو چھوڑو، جن لوگوں نے میرے خلاف یہ سب کچھ کروایا نا، جو ایجنسیاں اس کے پیچھے، مجھے ان کے حوالے کریں. یہ میرا مطالبہ ہے، ورنہ میں کھانا نہیں کھا رہا. یعنی اور کتنا آپ نے پاکستانیوں پہ ظلم کرنا ہے. احمد فرحات جیسا بندہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہے، آپ شاعر بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا برداشت کریں گے؟ میرا یہ مطالبہ ہے اور پورے پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے. سب کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ سب کے لیے احمد فرحات آواز اٹھاتے ہیں. لہذا احمد فرحات کے لیے بھی سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جتنی جلد ہو انہیں رہا کیا جائے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.